अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह माइदा आयत नंबर 14 से 12 और 13 में आपने यहूद के मुतल्लिक कुछ ख़ास बातें पढ़ी, जिनकी बुनियाद ये थी कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं ईमान वालों के साथ हूँ। ये यहूद से भी मेरा अहद था, लेकिन उसके लिए कुछ खसूसी तकाज़े थे जिन्हें यहूद ने पूरा नहीं किया। तो इसमें एक तो मुसलमानों को पैगाम दिया गया कि उन गलतियों से हम लोग बचें जिन गलतियों का इर्तिकाब यहूद ने मिन हैसुल कौम किया और अल्लाह के फजल से महरूम हुए। और दूसरा हमें ये बताया गया कि जब कोई खयानत का मुर्तकब हो रहा हो, दीन के मामले में या दुनिया के मामले में या रिश्तों के मामले में किसी और तरह की गलती का इर्तिकाब कर रहा हो, तो फिर उससे हम किस तरह निपटें। तो निपटने के लिए हमें ईंट का जवाब पत्थर से देने का हुक्म तो दूर की बात है, इजाज़त भी नहीं है। हमें ये कहा गया फ़ाफ़ू वस्फ़ा, और यहाँ भी वही हुक्म है फ़ाफ़ू अन्हुम वस्फ़ा, क्योंकि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। ये रूट है असल में। सारी दौड़ किस लिए है? हम जो भी कर रहे हैं, दुनिया में आए हैं, आने का मकसद क्या है? अल्लाह को राज़ी करना। शाबाश। दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह की मोहब्बत का मुस्तहक बनना, है ना। तो अल्लाह ने मोहब्बत का क्राइटेरिया क्या बता दिया? इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, इन्नल्लाह माल मुत्तकीन। लेकिन मुहिब का लफ्ज़ किसके लिए आया? मुहसिनीन के लिए। मुत्तकी और गैर मुत्तकी की बात होगी तो अल्लाह मुत्तकी का साथ देगा। आप ज़रूरी नहीं जिसका साथ दे उसे मोहब्बत भी करते हो। हक का साथ देना और बात है, और मोहब्बत और चीज़ है ना। मोहब्बत तो दिल के लगाव का नाम है। तो एक मामले में दो अफराद हैं, मुत्तकी हैं, दोनों ही मोमिन हैं, लेकिन ज़ाहिर सबके तकवा का लेवल एक जैसा नहीं होता। तो जिसका तकवा का लेवल ज़्यादा है, अल्लाह का वोट उसकी तरफ आएगा। इंसाफ का तकाजा यही है। जो कम गिल्टी है उसी को फेवर दी जाएगी ना। दुनिया की अदालत में भी ऐसे ही होता है। वो इंसाफ की बात है। और यहाँ पर बात आ गई मोहब्बत की। तो हम सब की दौड़ किस लिए है? अल्लाह की मोहब्बत की तलाश। तो अल्लाह की मोहब्बत कैसे मिलेगी? इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। इसी बिना पर क्या कहा जाता है? जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। ये मकूले जो है ना, ये बुनियादी तौर पर इन्हीं चीज़ों पर बने हैं। तो इब्राहीम बिन अदम का एक वाक़या बयान किया जाता है कि इब्राहीम बिन अदम ने ख्वाब देखा कि उनके कमरे में बहुत रोशनी है। तो ख्वाब में ही, यानी वो उठते हैं और वो देखते हैं कि एक फरिश्ता जो है ना, वो एक रजिस्टर पर कुछ लिख रहा है। तो वो उससे कहते हैं कि आप क्या लिख रहे हैं? तो कहते हैं मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो कहते हैं एक दूसरा रजिस्टर भी खुला होता है जिसमें फरिश्ता लिखता है, इनके दोनों में नाम लिख रहे होते हैं। तो कहते हैं इसमें क्या लिख रहे हैं? तो कहते हैं इसमें मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं। तो वो पूछते हैं कि क्या मेरा नाम उन लोगों की लिस्ट में है जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? तो कहते हैं नहीं, उनमें नहीं आपका नाम। तो कहते हैं अच्छा, फिर क्या आप मेरा नाम उनमें शामिल कर सकते हैं जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं? तो फरिश्ता कहता है अच्छा चलो मैं लिख लेता हूँ। तो उसके बाद अगले दिन, यानी उन्होंने फिर ख्वाब देखा कि फरिश्तों ने लिस्ट दिखाता है उन लोगों की जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो उनमें इब्राहीम बिन अदम का नाम शामिल होता है। तो कहते हैं आपका नाम इसमें शामिल किया गया इस बुनियाद पर कि आप अल्लाह के लोगों से मोहब्बत करते हैं। ख्वाब की बात है, मैं उसूल के तौर पर नहीं बयान कर रही, लेकिन एक बुनियादी बात यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम में सबसे अच्छा वो है जो इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श है। तुम में मोमिन वो है जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरे मोमिनीन महफूज हैं। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अखलाक में सबसे अच्छा है। मेरे करीब सबसे ज़्यादा वो होगा जो अखलाक में सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मोमिन ही नहीं हो सकता जो खुद पेट भर कर खाए और उसका हमसाया भूखा सो जाए। तो ये सारे अक़वाल किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं? इंसान दोस्ती की तरफ।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اکثر ایک واقعہ جو سناتے تھے یہودی عورت کا جس نے کتے کو پانی پلایا تھا اور اس وجہ سے بخش دی گئی، اور ایک یہودیہ ہی عورت جس نے بلی کو باندھ دیا غصے میں آ کر اور وہ بھوک سے مر گئی تو اسے جہنم میں بھیجا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ 2 عورتیں ہیں مدینہ میں، ایک جو ہیں وہ فرائض ادا کرتی ہیں اور ایکسٹرا نوافل عبادات نہیں کرتی لیکن صدقات کرتی ہیں، اور ہر دوسرے تیسرے دن پنیر اور روٹی کا صدقہ کرتی ہیں۔ عرب میں بڑا صدقہ تھا، اہم صدقہ تھا۔ تو دوسری خاتون ہے وہ بہت کنجوس ہے، یعنی بخل کی حد تک کنجوس ہے، لیکن نفل نوافل بہت ادا کرتی ہیں، یعنی ایکسٹرا عبادات کرتی ہیں۔ تو دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خاتون جو صرف فرائض ادا کرتی ہیں اور صدقات کرتی ہیں۔ اسی طرح علم کی اہمیت بھی اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں کو نفع ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ ایک بندہ فرائض ادا کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے، پھر فرض ادا کرتا ہے اگلا یعنی نماز کا، پھر تعلیم دینے بیٹھ جاتا ہے اور نوافل عبادات نہیں کر پاتا، اور دوسرا بندہ علم رکھتا ہے مگر لوگوں کو ٹائم نہیں دیتا اور اپنی نفل عبادتوں میں لگا رہتا ہے۔ تو دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو علم دیتا ہے، اور پھر مزید آپ نے فرمایا کہ جو علم دینے والا ہے اس کی آبت اور فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر فضیلت ہے۔ کیوں ہے یہ فضیلت؟ لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہے نا۔ ایک بندہ اپنے علم سے صرف خود نفع لے رہا ہے، وہ نوٹ اسے بنائے ہوئے، اچھا یہ عبادت کروں گا تو یہ ملے گا، یہ عبادت کروں گا تو یہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کو جنت میں بالا خانے ملیں گے انشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، کریے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ہر اپنے لیے ہر آزاد ڈھونڈ رہا ہے نا، لوگوں کے لیے اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ دوسرے بندے کو جو خیر ملی ہے وہ سب میں بانٹ رہا ہے، تو قدرتی بات ہے کہ خود وہ کم استعمال کر پا رہا ہے۔ تو پھر چونکہ زیادہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہو گیا تو اس کے لیے اجر بہت زیادہ بڑھ گیا، اس کے تھوڑے کام کا اجر بہت زیادہ ہو گیا۔ تو بات پھر آ کر کہاں ختم ہوتی ہے؟ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو اتنا مرتبہ ہے کہ اللہ کے بعد انبیاء کی جماعت ہے، کیوں ہے؟ انہوں نے انسانیت کی فلاح کے لیے کام کیا نا۔ انہوں نے جو پتھر کھائے، تکلیفیں سہیں، قتل کیے گئے، تکلیفیں دی گئی، گھروں سے ملکوں سے نکالے گئے، ہر طرح کا ظلم انبیاء نے سہا، اپنے کسی مقصد کے لیے نہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے، جس کے بدلے میں وہ کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے تھے لوگوں سے۔ تو لوگوں کی محبت اور خیر خواہی میں یہ سب کچھ کیا۔ تو پھر احسان کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ محبت رکھنا اور محبت میں آخری حد تک جانا۔ جب آپ محبت رکھتے ہیں نا پھر آپ معاف کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، قدرتی بات ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ کوئی بچہ آیا ہو، ہمسائے کا ہو یا بہن کا ہو اپنی، تو کوئی چیز توڑ دے آپ کو برا لگتا ہے، یا کوئی وہ آواز بندروں جیسی شکل بنا کر کوئی آواز نکالے، آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں، شکایت نہیں کرتے، لیکن آپ کو اندر سے ہوتا ہے کہ کتنا بدتمیز بچہ۔ اور جب اپنا بچہ ویسے ہی حرکت کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کتنا سونا لگ جاتا ہے۔ دس از آل ڈیو ٹو لو۔ آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے، اپنا پوتا ہو، اپنا بچہ ہو۔ آئی ریئلی یعنی ایکسپیرینسڈ دس تھنگ کہ جن چیزوں سے میں بچوں سے چڑتی تھی نا، کہ یعنی ویسے میں اظہار نہیں کرتی تھی، لیکن یعنی جیسے عزیزوں کے بچے تھے تو بچے حرکتیں کرتے ہیں نا مختلف قسم کی، تو میں کہتی تھی کیسی حرکتیں کرتے، لیکن جب میرے اپنے پوتے پوتی نے وہی حرکتیں کی تو مجھے وہ اچھی لگنے لگی، اور مجھے ایکسپیرینس ہوا اس چیز کا کہ آپ کے اس جذبے کا تعلق آپ کی محبت کے شدت کے ساتھ ہوتا ہے، کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ بلی کی جیسی شکل بنا کر آواز نکالتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں دوبارہ کر کے دکھاؤ، کسی اور کا بچہ ہو تو آپ اس کو کہتے ہیں دور ہو جاؤ۔ یعنی میں بھی یہ کرتی رہی ہوں، لیکن اب اس معاملے میں بہت نرمی الحمدللہ آئی، کیونکہ تجربے سے پتہ چلتا ہے نا کہ جب ہم کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ تم روکتی کیوں نہیں ہو، بہن کو کہتے ہیں، تو اب ہم خود کیوں نہیں روکتے؟ کیونکہ ہمارا دل ہی نہیں چاہتا روکنے کو، ہمیں وہ چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے، تو وہی بہن کو بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے اندر محبت ہوگی نا مخلوق خدا کے لیے، تو پھر ہمارا لیول لوگوں کے ساتھ تعلقات کا فرق ہو جائے گا، اور جب یہ فرق آئے گا تب ہم محسنین میں شامل ہوں گے، کیونکہ اللہ رب کریم نے کیا کہا؟ انہیں معاف کر دو اور درگزر کرو۔ کیوں درگزر کریں بھائی؟ وہ مسلسل ستا رہے ہیں، کیوں درگزر کریں؟ یہود مسلسل ستا رہے تھے نا، اللہ کہہ رہے ایسے ستانے والوں کو بھی معاف کر دو، درگزر کرو۔ کیوں کریں اللہ جی؟ اللہ کہہ رہے اس لیے کہ میں احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، تم میری محبت کے لیے جد و جہد کر رہے ہو، تو میری محبت پانے کے لیے معاف کر دو۔
ٹھیک ہو گیا. تو یہ فلسفہ بہت آسان ہے، مگر یہ فلسفہ جب حقیقت بنتا ہے تو عمل کرنا بہت مشکل ہے. تو وہ حالی کہتے ہیں نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. کہ فرشتے کم نہیں تھے اطاعت کے لیے، انسان کو تو پیدا کیا محبت کے لیے. وَمِنَ الَّذِينَ، اور لوگوں میں ایسے افراد ہیں، قالوا جنہوں نے کہا، اِنَّا بے شک ہم، ضمیر ہے آپ پہچانتے ہیں اس کو، نصارا ہیں. نصارا کس سے نکلا؟ نون سواد رے تو روٹ ہو گئی اس کی. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہاں سے، کیوں یہ نام اوریجن، کیسے اوریجنیٹ ہوا، یہ پوچھ رہی ہوں. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول آپ نے پڑھا ہے آل عمران میں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون میرا مددگار ہوگا، من انصار اللہ، کون مدد کرے گا اللہ کی راہ میں، یا اللہ کا مددگار کون ہوگا. تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم ہیں انصار اللہ، ہم مددگار ہیں اللہ کے دین کو قائم کرنے میں، ہم مدد کریں گے. اسی وجہ سے ان کا لقب نصارہ پڑا، جس کی ایک مثال ہماری امت میں کون ہے؟ انصار مدینہ. آج تک ہم انہیں انصار کہتے ہیں، حالانکہ انصار ان کا قومی نام تو نہیں تھا، عرب تھے وہ لوگ، مگر انہوں نے دین کی اس وقت مدد کی جس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی. اس وقت مدینہ والوں نے اپنا مال، اپنی زمین، اپنی جانیں، اولادیں، گھر بار سب کچھ مسلمانوں کے لیے کھول دیا، اسلام کے لیے کھول دیا، اور دنیا میں مسلمانوں کے اور اسلام کے پہلے مددگار بننے کا شرف حاصل کیا. تو آج تک ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ انصار مدینہ. اور انصاری جو ہے باقاعدہ کاسٹ بن گئی ہے. اسی طرح انہیں نصارہ کہا گیا. تو یہ جو غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ نصرانی کا جو لفظ ہے یا نصارہ کا جو لفظ ہے یہ حقارت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے ناصرہ سے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو گاؤں تھا جہاں وہ پیدا ہوئے، آپ کو پتہ نا بیت الحم کے قریب وہ چلی گئی تھیں حضرت مریم. آپ نے مریم میں پڑھا ہے رمضان میں، اب انشاءاللہ آگے تفصیل سے پڑھیں گے کہ بیت المقدس سے وہ اپنی آبائی جاگیر پر چلی گئی تھیں. عیسیٰ وہاں پیدا ہوئے تھے، تو اس جگہ کا نام ناصرہ ہے. تو تنزن ان کو نا نصرانی کہا، بعد ازاں، اس وقت نہیں، بہت بعد میں. اور گلیل اس صوبے کا نام تھا، تو انہیں گلیلی بھی کہا گیا. یہود نے تنزن کہا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کی جو لائے ہوئی تعلیمات تھی اس پر ایمان لانے والوں کو، ان کے صحابہ کو کوئی علیحدہ نام نہیں دیا گیا، نہ انہوں نے خود اپنے لیے کوئی علیحدہ نام استعمال کیا. عیسیٰ علیہ السلام انہیں بنی اسرائیل ہی کہتے تھے، اور وہ بھی اپنے آپ کو بنی اسرائیلی کہتے تھے کیونکہ تھے بھی بنی اسرائیلی نا. تو کوئی علیحدہ نام نہیں تھا. بعد ازاں جب یہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے اور اس کے بعد تبلیغ کا سلسلہ تو چلتا رہا، تو فلسطین سے باہر جب ان کی تبلیغ پہنچی نا تو باہر والوں نے ان کو عیسائی کہا، جیسے ہمیں غیر مسلم محمدن کہتے ہیں. محمدن آپ اکثر پڑھیں گے نا مسلمانوں کے لیے محمدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ ہم اپنے آپ کو محمدن نہیں کہتے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد سے محمدن جو ہے وہ بنا لیتے ہیں ہمارے لیے ترکیب. اسی طرح یہ مسلمان تھے، مگر فلسطین کے باہر کے غیر مسلموں تک جب ان کی تبلیغ پہنچی تو انہوں نے انہیں عیسائی کہا عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے. لہٰذا خود بائبل میں یہ تذکرہ آتا ہے جو ہے انجیل یوحنا میں کہ جب جونیئر جو پریچرز تھے وہ چڑھے اس کے اوپر تو یوحنا نے ان سے کہا کہ تم کیوں چڑھتے ہو؟ اگر وہ تمہیں عیسیٰ کے نام سے عیسائی کہتے ہیں تو تم کیوں چڑھتے ہو؟ چھوڑ دو. تو پھر رفتہ رفتہ یہ نام
فیمس ہو گیا، اور وہ وقت آیا کہ وہ یہ بھی بھول گئے کہ یہ ایک طنز کا نام تھا جو ہمارا رکھا گیا تھا، جیسے ہمیں محمدن طنزن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنے لیے مسلمان پسند کرتے ہیں اور ہمارا نام بھی مسلمان ہی ہے، محمدی ہماری کوئی کاسٹ نہیں ہے یا ہماری کوئی شعار یا پہچان نہیں ہے، لیکن بس وہ کہتے ہیں چڑھ کر یا حکارت سے کہہ لیں۔ تو اسی طریقے سے عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو غیر مسلموں نے اس وقت، یہود جو تھے بے شک بگڑے ہوئے تھے مگر ایک دین پر تو تھے نا، فلسطین سے باہر جو لوگ تھے، کوئی بت پرست تھا، کوئی ستارہ پرست تھا، کوئی کیسا، تو ان لوگوں نے پھر ان کو عیسائی کا نام دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے کے تقریباً 43 یا 44 سال بعد، بائبل کے تذکرے کے مطابق 42 یا 43 میں جو ہے پہلی مرتبہ ان کے لیے نصرانی کا لفظ استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ طنزاً ان کو علیحدہ فرقہ قرار دیا گیا، جیسے ہم لوگوں نے غلام احمد کے فالورز کو ان کے عقائد کے فرق کے بنا پر علیحدہ فرقہ قرار دیا نا، تو اب انہیں قادیانی کہتے ہیں، عرف عام میں کہتے ہیں نا قادیانی، کیونکہ وہ سلسلہ قادیان سے چلا، علاقے کا نام ہے۔ تو ان لوگوں نے بعد ازاں چونکہ مخالفت چل رہی تھی نا عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کی، اسلام کی مخالفت چل رہی تھی، تو حکومت پہ بار بار کورٹ میں کیس اٹھایا جا رہا تھا، تو وہاں پھر انہیں ایک علیحدہ فرقے کے طور پر ریپریزنٹ کیا گیا کہ ان کی تعلیمات ہم سے الگ ہیں، ان کے عقائد ہم سے الگ ہیں، اور یہ اب بنی اسرائیل نہیں رہے، یہ مذہب کے اعتبار سے یہودی نہیں رہے، کیونکہ یہودی نسلی نام ہے مگر انہوں نے مذہب ہی بنا لیا نا، تو یہ کہنے لگے کہ یہ اب یہودی نہیں رہے، یہ ایک علیحدہ فرقہ بن گئے ہیں، اور اس فرقے کو پھر انہوں نے نصرانی کا نام دیا ناصرہ کے اعتبار سے۔ تو یہ اسلام سے چڑھتے تھے۔ اب جب قرآن نے نصارہ کا لفظ استعمال کیا تو قرآن پر اعتراض کرنے والوں نے یہ بات نکالی کہ دیکھو عیسائیوں کو حقیر مانتے ہیں، حالانکہ قرآن نے جب نصارہ کا لفظ استعمال کیا تو وہ اس جملے سے کیا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار، تو اللہ نے بطور اعزاز استعمال کیا، اسی طرح جیسے مدینے والوں کا ٹائٹل ہے انصار مدینہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان بڑھتے جائیں گے مگر انصار کم ہوتے چلے جائیں گے، تو انصار کی جگہ مہاجرین بھی آتے رہیں گے نا، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے ہجرت کرتا رہے گا، انصار نہیں ہوں گے نا، کیونکہ ویسا زمانہ تو پھر نہیں آنے والا اسلام پر۔ تو جو خدمات انصار نے سر انجام دی ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا، اور انصار جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارا زمانہ اگر ایک راستے پر چلے اور انصار دوسرے راستے پر چلے تو میں اس راستے پر چلوں گا جس پر انصار چلیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے بہت محبت رکھتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے اللہ انصار کے بچوں میں برکت دے، انصار کے مال میں برکت دے، انصار کے مال میں برکت دے، ان کی عمروں میں برکت دے، اور ان کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں تھیں اس نے انصار کو بہت برکت دی، انہیں سود کے قرضوں سے بھی نجات دی اور نسل بھی چلائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی، تعلیمات بھی اور برکتیں بھی سب سے زیادہ کس نے سیکھی؟ انصار نے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اہل مکہ آپ کے ہم قوم تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض رسالت سب سے زیادہ کس نے پایا؟ انصار، بالکل، کیونکہ آپ بحیثیت نبی انصار کے درمیان 10 سال رہے، انہوں نے آپ کو فالو کیا، کفار مکہ کے ساتھ بحیثیت نبی 13 سال جو آپ نے گزارے وہ تو انہوں نے مانے نہیں، اور جب آپ کو مانا تو آپ ان کے ساتھ صرف 19 دن رہے، یہ حج کے موقع پر 19 دن یا 25 دن، پھر آپ واپس آ گئے۔ تو بحیثیت نبی آپ کے ساتھ صحابیت کا شرف کس نے پایا؟ مکہ والوں نے 13 سال گزارے مگر صحابی نہیں ہو سکتے اس حیثیت میں، کیونکہ صحابی وہ ہے جو حالت ایمان میں آپ کے ساتھ رہے، تو حالت ایمان میں مکہ والوں نے آپ کے ساتھ بہت تھوڑا وقت گزارا، صحابی تو سارے ہو گئے مگر فیض ویسا نہیں پا سکے، فیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ انصار کو ملا۔ تو پھر انصار ہونا باعث فخر ہے یا باعث رسوائی ہے؟ باعث فخر ہے نا، انہی معنوں میں یہ انصار ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو پھر اسی ٹائٹل کے تحت قوم کو بھی اللہ نے نصارہ کہا۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، کہ ان کے تمہارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کا وعدہ کیا تھا،
اخذنا ہم نے لیا میثاقہم ان سے پختہ وعدہ. میثاقہم کا لفظی مطلب کیا ہوگا؟ ان کے وعدے یا ان کا وعدہ. ان سے وعدہ ہم جملے کے تحت کرتے ہیں. فنسو تو وہ بھول گئے، فا تو نسو وہ بھول گئے. خزن ایک حصہ، مما اس میں سے جو ذکروا بھی وہ نصیحت کیے گئے تھے جس کی. وہی ذکروا میں نے اوپر کل بتایا تھا نا، کیا ہے یہ؟ پیسو وائس. ذکروا وہ نصیحت کیے گئے بھی جس کے ساتھ. تو وہ بھی اس کتاب کا ایک بڑا حصہ بھول گئے جس کے ذریعے وہ نصیحت کیے گئے. کون سی کتاب تھی؟ انجیل. انجیل دی گئی تھی نا. توریت تو یہ لوگ پہلے ہی بھلا چکے تھے بنی اسرائیل، تو توریت بھی ریوائز کروا دی گئی تھی، لیکن بنیادی طور پر پھر انجیل دے دی گئی. اب انجیل کو بھی بھلا دیا نا. توریت کو تو بھلایا ہی بھلایا، انجیل کا بھی بڑا حصہ ضائع ہو گیا. آپ دیکھیے کہ جس وقت مسیحی کاؤنسل بیٹھی یہ طے کرنے کے لیے 17ویں صدی میں کہ کون سی انجیل صحیح ہے، تو ان کے پاس 2.25 لاکھ ڈفرنٹ یعنی ایڈیشنز تھے، کہہ لیں نسخے تھے، جس کو ہر کوئی انجیل قرار دیتا تھا. جتنے ان کے درویش سینٹ جو آپ لفظ سنتے ہیں نا، سینٹ پال، سینٹ فلاں بمانے درویش، جیسے ہمارے عالم ہوتے ہیں، تو ہر عالم کا اپنا ذاتی نسخہ تھا اور ہر نسخہ دوسرے سے الگ تھا. ٹھیک ہے، ہر نسخہ دوسرے سے الگ تھا. تو ان کے پاس 2.25 لاکھ ڈفرینٹ اناجیل تھیں، جن میں سے پھر انہوں نے بیٹھ کر مل کر 4 اناجیلیں نکالی، جنہیں اناجیل عربہ کہتے ہیں، کہ یہ صحیح ہے. کس بنیاد پر؟ کس کسوٹی پر؟ کوئی کسوٹی نہیں، بس بیٹھ کے ایسٹیمیٹ لگایا، کوئی سند نہیں تھی. تو اب اس میں جو انجیل ہے بائبل میں شامل ہوگی نا. بائبل اصل میں انجیل، توریت اور زبور کا ایک مجموعہ ہے. اس کا ایک حصہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ عہد نامہ قدیم کہلاتا ہے بائبل کا، اور ایک حصہ نیو ٹیسٹیمنٹ یا عہد نامہ جدید کہلاتا ہے. عہد نامہ قدیم میں توریت اور زبور کے بچے کچھ حصے ہیں، اور عہد نامہ جدید میں انجیل کے بچے کچھ حصے ہیں. تو آپ دیکھیں چاروں کو یہ انجیل قرار دیتے ہیں، اور چاروں کی تعلیمات ڈفرینٹ ہیں، اور چاروں کے جو ہے نا یعنی کہ متن وہ ڈفرینٹ، کیونکہ وہ افراد کے لکھے ہوئے آپ سمجھ لیں تشریحیں تھیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے عربوں میں جب قرآن اترا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قرآن لکھا، بیچ بیچ میں ساتھ ساتھ تفسیر ایڈ کرتی گئی، ہے نا. ابن مسعود نے اپنا لکھا. تو اب ان لوگوں کو بھی جو حصے یاد تھے یا انہوں نے سیکھے تھے، تو اس کی جو تفسیریں اپنی مرضی سے لکھیں، جو اس کے متعلق لکھا، انہوں نے اس ساری ٹوٹل تحریر کو انجیل مانا. اب اس کے اندر ان کے بزرگوں کے واقعات بھی ہیں، ذاتی رائے بھی ہیں، لکھے ہوئے قصے بھی ہیں، اور انجیل کے اصل ٹکڑے بھی ہیں. اب آج ہم صرف اندازہ کرتے ہیں جو موضوع ہے اس کی وجہ سے، کہ یعنی کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ٹیکسٹ کے جو معنی ہیں اس کے اعتبار سے ہم گیس کرتے ہیں کہ یہ صحیح انجیل ہوگی اور یہ ایڈڈ بات ہوگی، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو انہوں نے بھی انجیل کی حفاظت نہیں کی. ٹھیک، ایک اور اہم بات یاد رکھیے کہ انجیل اپنی اصل زبان میں تو باقی نہیں نا، جیسے توریت اپنی اصل زبان میں باقی نہیں رہی. توریت کی اصل زبان کیا تھی؟ عبرانی. ٹھیک ہے، اور انجیل کی سریانی. دونوں ہی کتابوں کو ان کی اصل زبان میں باقی نہیں رکھا. جن زبانوں میں اتری ان میں وہ باقی نہیں رہی، نہ ہی وہ زبانیں آج بولی اور سمجھی جاتی ہیں. جتنے نسخے رکھے گئے تھے سامنے وہ سارے گریک تھے، یونانی زبان میں تھے اور لاطینی زبان میں تھے. لاطینی اور یونانی زبان سے اس کے ترجمے کیے گئے، لہٰذا اصل الفاظ تک کیا استعمال ہوئے، ٹیکسٹ اصل کیا تھا وہ نہیں موجود. جیسے آج آپ دیکھیں کہ ایک اصل عربی ٹیکسٹ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک نیچے ترجمہ ہے، تو جو مفہوم یہ ٹیکسٹ ادا کرتا ہے ترجمہ وہ ادا نہیں کر سکتا. لہٰذا کئی بار میں آپ کو کہتی ہوں، جیسے کل ہی میں نے سواد سبیل کے متعلق آپ کو کہا کہ سیدھا راستہ میں وہ اثر ہی نہیں ہے جو سواد سبیل میں.
اور سوال سبیل کی ایکسپلینیشن ہی میں کل ہمارا پورا ٹائم نکلا. تو ترجمے میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی. ہمارے ایک استاد تھے، مصر کے عالم تھے، ابراہیم صالح بن ابراہیم. وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، قرآن کی صرف ترجمانی ہو سکتی. اور ان کی بات بالکل درست ہے کہ ہم قرآن کا پیغام کنوے کر سکتے ہیں. ترجمہ تو تب ہوتا ہے جب وہ اثر آ جائے بات میں، وہ لطف اور مزہ اور وہ کمال آ جائے، وہ نہیں آ سکتا. تو چونکہ توریت و انجیل بھی اللہ کی کتابیں تھی تو ان کا بھی درجہ کمال وہی ہوگا نا. تو پھر لاطینی میں یا یونانی میں وہ مفہوم تو کسی حد تک آیا ہوگا، وہ اثر اور وہ مزہ اور وہ معیار کیسے آ سکتا. اس کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے اگر آپ عربی قرآن پڑھیں اور آپ اردو ترجمہ پڑھیں تو کیا مطابقت ہے؟ مفہوم کی مطابقت نہیں، اثر کی کیا مطابقت ہے؟ کوئی مطابقت نہیں ہے. اسی طرح سے ان کے پاس جو نسخے تھوڑے تھوڑے بھی بچے کچے بھی موجود تھے، وہ اصل نسخے اصل زبان کے نہیں تھے بلکہ لاطینی اور یونانی ترجمے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے کتاب کو ضائع کیا. تو اسی بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ نصارہ نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نے بھی اپنی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ گم کر دیا. فَأَغْرَيْنَا تو ڈال دی ہم نے، بینہم ان کے مابین، العداوت عداوت، عین دال واو سے ہے، والبغضاء اور بغض، بے غین زواد، الا تک، یوم القیامتی قیامت کے دن تک. الہ نے یوم اور قیامہ کو زیر دے دی تو الہ حرف جر ہے اور الہ یوم القیامتی کیا ہے؟ مرکب جاری. تو قیامت کے دن تک کے لیے ہم نے ان کے مابین بغض اور عداوت ڈال دی. کن کے مابین؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے مابین. یعنی دونوں نے اللہ کے دین کو خراب کیا نا، تو پھر اللہ رب کریم نے سزا کیا دی؟ ایک قوم تھے نسلاً بھی اور پھر مذہباً بھی اسلام پر تھے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان دشمنی ڈال دی. عیسائیوں پر یہود نے بہت مظالم ڈھائے. پھر جب یہود کے مقابل عیسائی طاقت میں آئے، رومن امپائر مسلمان ہو گئی نا، رومن کنگ عیسائی ہو گیا، مسلمان ہو گیا، جو بھی کہہ لے. اس وقت تو عیسائی ہی اصل معنوں میں مسلمان تھے. تو پھر انہوں نے بہت مظالم کیے یہود پر. یہود جانے بچانے کے لیے بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر آ کر چھپتے رہے. تو ان کا اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. آج جو آپ کو بظاہر نظر آتا ہے نا کہ یہودیوں عیسائیوں میں بہت دوستی ہے، یہ صرف دکھاوے کی بات ہے، کوئی دوستی نہیں ہے. یہود استعمال کر رہے ہیں عیسائیوں کو اور اس کے لیے انہوں نے طویل کوشش کی ہے، کیونکہ نسل کے اعتبار سے یہود بہت محدود ہو چکے ہیں اور مذہب چونکہ انہوں نے تبلیغی مذہب رکھا ہی نہیں ہے. یہودیت تبلیغی مذہب نہیں ہے. آپ مذہب قبول کر کے یہودی بننا چاہیں تو بہت مشکل ہے. وہ آپ کو انکریج نہیں کرتے، آپ کو ڈسکریج کرتے. اور پھر اگر مجبور ہو جائیں اور آپ یعنی نہ ہٹیں کہ میں نے ہونا ہی ہے یہودی، تو پھر ایسی صورت میں آپ یہودی ہو بھی جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو اپنے معمولات میں شریک نہیں کرتے. کوئی یہودی کسی غیر یہودی سے شادی کر لے تو اسے یہودیت سے خارج کر دیا جاتا ہے. پتہ ہے آپ، یہودیت کو انہوں نے مذہبی حیثیت دے دی اور اسلام کو نسلی دین بنا لیا. تو یہودی صرف پیدائشی یہودی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے یہود کی تعداد بہت کم ہے، 0.25% ہے دنیا کی آبادی جو یہودی ہے. مطلب یہ کہ 8-10 کروڑ ہوں گے. اور آپ کے لاہور کی جو آبادی ہے وہ اس سے زیادہ ہے نا. پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ 22 کروڑ. ہاں سیریسلی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے کم ہے نا وہ. تو وہ پوری دنیا کو انگلیوں پر نہیں نچا سکتے تعداد کے اعتبار سے. تو پھر انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کاٹھی ڈالی ہوئی ہے عیسائیوں کو، یہ سارا سود کا سسٹم بنا کر. اب عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ ریسورسفل
دنیا ہو چکی ہے. یعنی تھرڈ ورلڈ ہم نے دنیا میں 3 حصے کر رکھے ہیں نا، فرسٹ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ، تھرڈ ورلڈ، مالیاتی اعتبار سے. تو فرسٹ ورلڈ تو پھر آپ کو پتہ ہے یورپ ہے اور یہ ساری عیسائی پٹی ہے. تو انہوں نے ساری عیسائی پٹی کی، یورپین پٹی کی معیشت جو ہے نا وہ اپنے قابو میں لے رکھی ہے. اور معیشت قابو میں لینے کے بعد عیسائیوں کی حیثیت ہے بندروں والی. یہ ڈگڈگی بچاتے ہیں، وہ بیچارے ناچتے ہیں. لہٰذا مالی شکنجے میں جھگڑے ہونے کی وجہ سے وہ وہی کر رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں حکومتی لیول پر. پھر انہوں نے دنیا کی جو بڑی بڑی پوسٹ ہولڈ کر رکھی ہیں وہ ایک اور اہم ذریعہ ہے. ہم نے تو بے وقوفی کی ہمیشہ کی. ایک حکومت ہاتھ سے گئی، باقی سب کچھ ہم ویسے چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ گئے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ جب ہمارے یہاں بر صغیر میں ہی انگریزوں کی حکومت ہوئی تو سارے بڑے بڑے عہدے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے نا. مسلمانوں نے ایویں ہی چھوڑ دی، ہم نہیں کریں گے انگریزوں کی نوکری. تو کیا کارنامہ فرما لیے، کیا کارنامہ کیے. پاکستان بنا ہے تو کسی فیلڈ میں آفیسرز موجود نہیں تھے مسلمان. یہ انگریزوں کا ظلم اور تعصب کم تھا اور ہمارا ذاتی جہالت اور تعصب زیادہ تھا. ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ غالب مشہور اردو دان تھے. تو انگریزوں کو رابطے کی زبان چاہیے تھی کیونکہ انگریزوں کی زبان انگریزی تھی اور یہاں انگریزی کوئی جانتا نہیں تھا. تو انہیں رول کرنا تھا، انہیں رابطے کی زبان چاہیے تھی. تو رابطے کی زبان انہیں اردو اچھی لگی کیونکہ اردو جو ہے نا وہ مکسچر تھا زبانوں کا، تو سارے علاقوں کے لوگ تھوڑی تھوڑی سمجھ لیتے. لہٰذا انہوں نے اردو کو باقاعدہ رائج کرنے کا فیصلہ کیا. اردو باقاعدہ رائج نہیں تھی تو فورٹ ولیم کالج قائم کیا گیا. تو وہاں جو اردو کے بڑے بڑے زباندان تھے ان کو اکٹھا کیا گیا، جن میں غالب کا نام اہم تھا. غالب وہ پہلا بندہ تھا جس نے اردو کو نثر میں استعمال کیا، ورنہ اردو صرف نظم میں استعمال ہوتی تھی. تو غالب نے خطوط کو سادہ رنگ دیا اور خطوط کو ڈفرینٹ ہونے کے لیے، دوسروں سے مختلف ہونے کے لیے اردو میں لکھنا شروع کیا. فارسی رائج تھی نا تو کہتے تھے میں دوسروں سے مختلف ہوں، آئی ایم ڈفرینٹ فرام ادرس. تو انہوں نے اپنے یعنی انفرادیت ثابت کرنے کے لیے اردو میں خط لکھنے کا رواج ڈالا. وہ پہلے بندے تھے تو بڑی اچھی اور سادہ نثر لکھتے تھے. لہٰذا انہیں جاب آفر ہوئی اور کام دھام تو کوئی کرتے نہیں تھے، شاعر تھے. نکمے سارے شاعر جو ہیں وہ ہمارے یہاں ہی تھے. کام دھام کوئی کرتے نہیں تھے. ان کا وظیفہ لگا ہوا تھا مغل دربار سے. اب مغل دربار ہی ختم ہو گیا تو انگریزوں نے تو نکموں کا وظیفے نہیں دینے تھے. لہٰذا غالب بے روزگار ہو گئے، قرض چڑھ گیا، بہت پریشان تھے اور بے روزگار تھے. ادھر درخواست دے رہے تھے، ادھر درخواست دے رہے تھے کہ کوئی فنڈ، کوئی پینشن، کوئی چیز جاری ہو جائے. تو ان کو جاب آفر ہوئی فورٹ ولیم کالج میں اور اس زمانے میں 500 روپیہ مشاہرہ ان کو آفر کیا گیا، جو اس زمانے میں کتنی بڑی رقم تھی. اب انہوں نے یہ گئے تو پالکیوں میں جاتے تھے اس دور میں. یہ بھی ایک عجیب جو ہے نا بکواس چیز تھی، نزاکتیں تھی نا. پالکی میں گئے بیٹھ کر تو اترے تو پرنسپل ملنے، ان کے باہر جو ہے اردلی آیا، چپڑاسی آیا، اندر لے گیا. اب انہوں نے اندر جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ پرنسپل آ کر مجھے ویلکم کرے. تو انہوں نے کہا یہ کالج کے رول کے خلاف ہے. کالج کا رول ہوتا ہے نا، ہر جگہ کا ایک رول ہوتا ہے. آج بھی کالج میں آپ جائیں گے تو پرنسپل باہر ملنے نہیں آئے گا. لہٰذا اس نے جو تھے مسٹر ولیم ہی اس کے پہلے انچارج تھے، تو انہوں نے کہا کہ پرنسپل باہر ملنے آئے یہ قانون کے خلاف ہے، آپ اندر تشریف لیں. پیغام بھیجا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ میری یعنی عزت کی منافی ہے کہ آپ مجھے باہر ملنے نہ آئیں. تو وہ جاب سے انکار کر کے گھر آ گئے اور ادھر خیرات مانگتے رہے، ادھر خیرات جاری ہونے سے پہلے ہی ڈائٹ. یعنی آپ دیکھیں یہ مینٹیلٹی ہے. میرا بیان کا مقصد یہ ہے کہ غالب ایک پڑھے لکھے تعلیم یافتہ شخص تھے. جب ان کا عالم یہ تھا تو باقیوں کا کیا ہوگا. تو جس قوم کا دماغ یہ ہو نا، اسے پیچھے دھکیلنے کے لیے کسی خاص مشقت کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا احساس کمتری پیدا کر دو، وہ خود ہی کونوں میں دبک کر بیٹھ جائیں گے کیونکہ غیر ضروری انا ان کی ٹپک رہی ہے نا نیچے. لہٰذا مسلمان جو ہیں وہ بالکل پیچھے چلے گئے. لیکن یہود نے کیا کیا، انہوں نے اپنے سارے عرصے میں اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلوائی اور دنیا کی ہر بڑی پوسٹ کے اوپر کہیں نہ کہیں یہودی بیٹھے اور وہ اپنی کاز کو ڈیفینڈ کرتے، پیش کرتے اور پھر ان کی بات سنی جاتی. مسلمان اول تو بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہی نہیں ہیں اور جہاں وہ بیٹھے ہیں اتنی تنگ نظری کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ وہ اپنی جگہ ہی نہیں بنا سکتے.
اور یا پھر وہ اتنے آزاد خیال ہو گئے کہ دین ہی ان کو تانا لگنے لگ گیا. تو دونوں صورتوں میں اپنی کاز کے لیے کوئی کام نہیں کر پاتے. نارملی کرنے والے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن نارملی میں ایک نارمل صورتحال کی بات کر رہی ہوں. تو یہود ان دو وجوہات کے بنا پر قابض ہو گئے، ایک آتھورائزڈ ہونے کی وجہ سے اور دوسرا اکانومی کو اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں اس وجہ سے. اور تیسرا ایک ذریعہ جس کے ذریعے انہوں نے عوام کو اپنے ساتھ ملایا ہے وہ ہے پروپوگینڈا. ٹھیک ہے، پروپوگیشن بہت کی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف، اور عیسائیوں کو یقین دلا دیا کہ مسلمان عیسائیوں کے دشمن ہیں، جس کی وجہ سے عیسائی گویا ہماری مخالفت میں ان سے جا ملے جو عوام ہیں جن کو دین کا کوئی پتہ نہیں.